सामईन कराम, आप सुन रही हैं एक दिलचस्प उर्दू जासूसी कहानी जिसका नाम है दलदल। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 26 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। अहम ऐलान। जनाब मिर्ज़ा ताहिर हुसैन इनकलाबी क़ज़ाए इलाही से इंतकाल फरमा गए हैं। उनकी भतीजी शहजादी जो उनकी जायदाद की वारिस हैं और बिल्कुल बेआसरा और अकेली रह गई हैं, वो इस इश्तहार के ज़रिए अपने मंगेतर सैयद शाह गाज़ी से इल्तिजा को है, जो 2 साल पहले परदेस एके के पास तशरीफ़ ले गए थे और वापसी पर उसने ताहिर साहब से राब्ता ही नहीं किया कि अब इस नंबर पर राब्ता करे। ठीक है, शाया करवा दो। रोहित ने इश्तहार का मजमून पढ़कर रजामंदी जाहिर की। सर, एके साहब का नाम इसलिए शामिल किया कि इस्माइल को समझने में कोई दिक्कत पेश नहीं आएगी, और खुद उसका पूरा नाम ना लिखने में यह हिकमत है कि उसका कोई दुश्मन या पुलिस और एजेंसियां वगैरह उसकी तरफ मुतवज्जा नहीं होंगी, वरना कोई इस नंबर के जरिए हमारे आदमी तक पहुंच सकता है। ये नंबर किसके पास है? सर, मधु के पास है। कौन मधु? पहले मुलाकात तो नहीं हुई उससे। सर, उसने अपना ब्यूटी सेंटर खोल रखा है। ऊंचे घरानों की लड़कियों को ब्लैकमेल करके हमारे लिए काफी अखराजात बना लेती है। इस तरह सरकारी अफसरान की बेगमात से ताल्लुकात वसी करके भी वो हमारे लिए काफी आसानियां पैदा करती है। ओके, लेकिन उसे तफसील से ब्रीफ तो कर दिया है ना? जी सर। अच्छा, तुमने इश्तहार के अलावा भी एक तजवीज़ दी थी कि ब्लैक लिक्विड के आदमी की निगरानी करवाई जाए। ये तजवीज़ भी काबिल अमल है। ऐसा करो कि उसकी निगरानी पर 2-3 समझदार बंदे लगा दो। उसे जानते हो ना? जी सर। इस्माइल की हिस्ट्री शीट में बड़ी तफसील से सेठ फाजिल का जिक्र मौजूद है। इसके अलावा भी अपने तमाम आदमियों को इस्माइल की फ़ोटो देकर शहर में फैला दो, शायद किसी से उसका सामना हो जाए। सर, अगर रेडियो पर भी इश्तहार से मिलता-जुलता कोई ऐलान करवा दिया जाए। नहीं, फ़ज़ूल है। रोहित ने इनकार में सर हिलाया। इसी तरह टीवी पर भी ऐसी कोई कार्रवाई बेफ़ायदा रहेगी, क्योंकि बीसियों चैनल हैं, किस-किस पर ऐलान करवाएंगे, और ऐलान भी इतना अहम नहीं, खामखा एजेंसियां मुतवज्जा हो जाएंगी। ओके सर, अब तुम जाओ और बगैर टाइम ज़ाया किए इस पर अमल करो। मैं ज़रा घूमने फिरने जा रहा हूँ। अपने तौर पर मैं भी कोशिश करूंगा कि इस्माइल से मुलाकात हो जाए। एनीवे, हर नई बात की रिपोर्ट मुझे सेल फोन पर करते रहना। ये कहकर वो जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। तुम सारे हड हराम हो। कुत्तो, एक आदमी तुम दोनों को बेहोश करके चलता बना। सेठ साहब, गलती हो गई। हमें अंदाजा नहीं था कि वो इतना खतरनाक हो। हाय! पीठ पर लगने वाले कोड़े ने कोड़ल की हाय निकाल दी थी। वो और बख्श इस वक्त उल्टे लटके हुए थे और 2 मुलाजिम उनकी मुरम्मत कर रहे थे। शम्स और रबनवाज भी एक जानिब सर झुकाए खड़े थे। गुड़िया को गोली कैसे लगी? वो हंटर बरसाते मुलाजिम को हाथ के इशारे से रोकता हुआ मुस्तफसिर हुआ। हमें मालूम नहीं सेठ साहब, हमारी बेहोशी के दौरान लगी थी। गुड़िया के साथ कमरे में कौन था? पहले कभी देखा नहीं है सेठ साहब, अलबत्ता दोबारा नजर आया तो पहचान लेंगे। कोड़ल कराहते हुए बोला। जवान था? जी जी सेठ साहब, जवान था, लंबा तड़ंगा, छोटी छोटी दाढ़ी और औरतों की तरह लंबे लंबे बाल, जीन्स पहनी हुई थी। तुम जब अंदर घुसे तो दोनों क्या कर रहे थे? खड़े हुए कोई बातचीत कर रहे थे। हमें देखकर छोटी बीबी ने डांटा कि हम वहां उसकी इजाजत के बगैर क्यों आए हैं, लेकिन हमें चूंकि आपका हुक्म मिला था, इसलिए हमने बीबी जी की बात का कोई जवाब ना दिया। उस जवान ने जब हमारा जारहाना अंदाज देखा तो अचानक हम पर हमला कर दिया। हमारे वहमो गुमान में भी नहीं था कि वो कोई ऐसी हरकत करेगा। हमारे संभलने से पहले वो वार करने में कामयाब हो चुका था। पहले 5 उल्लू के पट्टों को जहन्नुम वासिल करके वो खबीस इस्माइल शाह गुड़िया को अगवा करके ले गया था। अब तुम दोनों को बेहोश करके कोई और गुड़िया को ले गया, जबकि 2 कुत्ते बाहर गाड़ी में भी मौजूद थे। मुझे समझ में नहीं आती कि आखिर मैंने तुम लोगों को पाला किस लिए है। सेठ साहब, आइंदा ऐसा नहीं होगा। इस दफा माफ कर दें। पहले कभी उस जवान को तुमने हिना के साथ देखा है? नहीं सेठ साहब। कहीं इस्माइल शाह तो नहीं था? शक्ल तो उससे मुख्तलिफ थी। हम्म। ये कहकर वो नूरल की तरफ मुतवज्जा हुआ। 50-50 कोड़े लगाकर दोनों को उतार दो और सबको बता दो कि अगली मर्तबा ऐसी गलती करने वाले को हम काट कर भूखे कुत्तों के सामने फिकवा देंगे। नहीं सेठ साहब,
خدا کے لیے معاف کر دو۔ وہ دونوں چیخے، مگر فاضل بغیر کوئی جواب دیے باہر نکل آیا۔ اس کے دماغ میں آندھیاں چل رہی تھی۔ آخر اس کی بیٹی ایک غیر مرد سے ملنے کے لیے ہوٹل میں کیسے چلی گئی؟ وہ ایسی تو نہیں تھی۔ اس کی عادتیں، اس کا مزاج، اس کی پسند اور ناپسند، سب کچھ فاضل خان بڑی اچھی طرح جانتا تھا۔ اگر وہ کسی سے محبت کرتی تو فاضل خان سے یہ بات چھپی نہیں رہ سکتی تھی۔ موجودہ واقعہ کوئی اور کہانی سنا رہا تھا۔ اس کا دماغ کام نہیں کر رہا تھا کہ آخر اصل بات کیا ہو سکتی ہے۔ پھر اسے یہ غم بھی کھائے جا رہا تھا کہ اسے گولی بھی لگی ہوئی تھی۔ آیا اس کا علاج ہو سکا تھا کہ نہیں؟ اگر وہ جوان ہنا کو تاوان کے لیے ساتھ لے گیا ہوتا تو اب تک اس کا فون آ گیا ہوتا، اور اس کے برعکس اگر وہ ہنا کا ہمدرد تھا تب بھی اسے کال کرنی چاہیے تھی۔ اسے کوئی لایا عمل نہیں سوج رہا تھا۔ شیر خان کی موت کے بعد ایسا کوئی سمجھدار ملازم نہیں رہا تھا جس سے وہ مشورہ لے سکتا۔ پولیس کو بتانے میں بھی اسے اپنی سبکی نظر آئی۔ دیوی سے بھی اس کا جی کھٹا ہو گیا تھا۔ اس بارے میں اس نے اپنی بیوی سے بھی بات کی تھی، مگر اسے بھی ہنا کی محبت یا کسی لڑکے سے پیار وغیرہ کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا۔ کافی سوچ بچار کے بعد اس نے نورل کو بلا کر کہا، اپنے سب آدمیوں کو شہر میں پھیلا دو، تمام ہسپتال چیک کرواؤ، شاید وہ اسے کسی ہسپتال میں لے کر گیا ہو، خاص کر پرائیویٹ ہسپتالوں کو چیک کروانا، اور سب کو تاکید کر دو کہ اگر وہ کہیں نظر آ جائے تو اس سے پنگا لینے کے بجائے نگرانی پر اکتفا کیا جائے اور فی الفور تجھے یا ہمیں مطلع کیا جائے۔ ٹھیک ہے سیٹھ صاحب، نورل مؤدبانہ لہجے میں بولا۔ فاضل اسے جانے کا اشارہ کرتے ہوئے گہری سوچ میں کھو گیا۔ ہنا کا غائب ہونا اسے حد سے زیادہ کھل رہا تھا۔ اس کے ساتھ اس کے زخمی ہونے کی پریشانی علیحدہ تھی۔ سسٹر، اخبار مل جائے گی؟ ہنا نے نرس سے پوچھا۔ میں اپنے ہسبینڈ کو اخبار لانے کے لیے بھیج دیتی، مگر وہ اس وقت سوئے ہوئے ہیں۔ انہیں تکلیف دینے کی ضرورت نہیں ہے میڈم، میں لا دیتی ہوں۔ یوں بھی نائٹ شفٹ کی سسٹر بتا رہی تھی کہ آپ کا شوہر ساری رات جاگتا رہا ہے۔ ویسے ہی جاگتا رہتا ہے۔ ہنا نے منہ بنایا، مگر اپنی آنکھوں کے تاثرات اور چہرے سے امڑ پڑنے والی بے ساختہ خوشی وہ نرس سے نہ چھپا سکی۔ میڈم، اتنی محبت کرنے والے شوہر قسمت والیوں کو نصیب ہوتے ہیں۔ صحیح کہا سسٹر، ایسے شوہر قسمت والیوں کو نصیب ہوتے ہیں۔ ہنا یکدم دکھی ہو گئی تھی۔ میڈم، آپ کیوں دکھی ہو رہی ہیں؟ آپ کو تو مل گیا ہے نا؟ نرس نے ہنستے ہوئے اسے چھیڑا اور وہ زبردستی مسکرا دی۔ نرس نے اسے تکیے کے سہارے بٹھایا، اس کی ٹانگوں پر تولیہ بچھا کر اس نے ناشتے کی ٹرے رکھی اور بولی، میڈم آپ ناشتہ کریں، تب تک میں اخبار لے آؤں؟ بائی دا وے، کون سا اخبار آپ کو پسند ہے؟ کوئی سا بھی لے آؤ، بلکہ یوں کرو جتنے بھی مشہور اخبار ہیں سارے لے آؤ۔ سارے تو شاید دستیاب نہ ہوں، بازار سے منگوا لو، ہنا نے کہا، اور نرس سر ہلاتے ہوئے باہر نکل گئی۔ ہنا جب تک ناشتے سے فارغ ہوتی وہ اخبار کا بنڈل لیے نمودار ہوا۔ اخبار تپائی پر رکھ کر اس نے ناشتے کی ٹرے سائڈ پر کی، ہنا کو میڈیسن دی اور ناشتے کے برتن اٹھائے باہر نکل گئی۔ ہنا ایک ایک اخبار اٹھا کر تفصیل سے اس کا جائزہ لینے لگی۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ آیا ہوٹل میں ہونے والے حادثے کے بارے میں اخبار میں کچھ آیا ہے، یا اس کے پاپا نے اس کے متعلق کوئی خبر دی ہو تو وہ لازماً اخبار میں آئی ہوگی۔ میڈم، آج تو اخبار والوں کی غلطیاں پکڑی جا رہی ہیں۔ اس کے کانوں میں اسماعیل شاہ کی آواز پڑی۔ یوں ہی اپنے متعلق کسی خبر کی تلاش تھی، اسی بہانے کچھ ٹائم بھی پاس ہو جائے گا۔ اتنی شہرت کب سے مل گئی ہے تجھے کہ اخبار میں خبریں شائع ہوں؟ میں تو مشہور نہیں ہوں، مگر آپ کے ساتھ تھی نا، سوچا شاید آپ کی وجہ سے ہم غریبوں کا بھی نام آ گیا ہو۔ تیرے جیسے چند اور غریب پاکستان میں پیدا ہو گئے تو حکومت کا IMF سے جان چھڑانا مشکل نہیں رہے گا۔ اچھا، زیادہ طنز کی ضرورت نہیں، فریش ہو جاؤ تاکہ آپ کے لیے ناشتہ منگوا لوں۔ اپنی کوٹھی میں تشریف فرما ہونا کہ ناشتہ منگوا لو گی؟ محترمہ، یہ ہاسپٹل ہے، یہاں کے کھانے کا ذائقہ میڈیسن جیسا ہوتا ہے۔ جو آپ ہی کو مبارک ہو، میں کسی چھپڑ ہوٹل میں پیٹ پوجا کر لوں گا۔ اچھا ٹھیک ہے، جاؤ، وہ منہ پھلاتے ہوئے بولی۔ تو اس میں خفا ہونے کی کیا بات ہے؟ میں کب خفا ہوئی ہوں؟ چہرے پر 12 بجنے لگے ہیں، اور محترمہ خفا کب ہوئی ہیں؟ میرے ساتھ بیٹھ کر کھانے سے آپ کو الرجی ہوتی ہے نا؟ اچھا بابا، میں ہوٹل سے لا کر یہیں کھا لوں گا۔ بس، یا کچھ اور؟ گنتی رہنا نوالے۔ اس کی بات سے ہنا کے چہرے پر مسکراہٹ ظاہر ہوئی۔ اسماعیل بھی ہنستا ہوا باتھ روم کی طرف بڑھ گیا۔ فریش ہو کر اس نے قریبی ہوٹل کا رخ کیا اور ناشتہ وہاں سے پیک کروا کر لے آیا۔ ناشتے کے دوران وہ بھی ہنا کے سامنے پڑے اخبار اٹھا کر دیکھنے لگا۔ اخبار کا پہلا صفحہ اٹھاتے ہی اس کے فرسٹ پیج کے نیچے چھپے ہوئے
خصوصی اعلان نے اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کر لی۔ اس نے جلدی جلدی اعلان پڑھا۔ بلا شبہ وہ شہزادی کی طرف سے شائع کروایا گیا تھا۔ اس کے دماغ میں شہزادی کے ساتھ بیتے دنوں کی یاد تازہ ہو گئی۔ اس نے نظر اٹھا کر تکیے سے نیم دراز ہینا کو دیکھا۔ وہ اس کی جانب ہی متوجہ تھی۔ شہزادی یا ہنا؟ اس نے اپنے دل سے سوال کیا۔ گو شہزادی بہت خوبصورت تھی، مگر ہنا اس سے بڑھ کر تھی۔ لیکن بات حسن سے زیادہ پسند کی ہوتی ہے، اور اس کے دل کا جھکاؤ واضح طور پر ہنا کی جانب تھا۔ گو شہزادی اس کی پہلی محبت تھی، پھر زلیخا نے بھی اپنی یاد کے گہرے نقش اس کے دل پر ثبت کیے تھے۔ لیکن ہنا تو ایسے طوفانی انداز میں اس کی زندگی میں داخل ہوئی تھی کہ اس کے لیے بچنے کا کوئی راستہ نہیں رہا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ ہنا کی آواز اسے خیالوں کی دنیا سے باہر لے آئی۔ ہاں کچھ نہیں، وہ گڑبڑا گیا۔ کچھ کھاتے پیتے وقت بندہ کم از کم جھوٹے منہ ہی کسی کو پوچھ لیتا ہے۔ ہاں مگر اس کو جس پر 100% یقین ہو کہ وہ دعوت قبول نہیں کرے گا۔ آپ بھی نہ۔ اسے اسماعیل کی بات پر ہنسی چھوٹ گئی۔ اس کی دلکش ہنسی بھی اسماعیل کے دماغ میں امڑ پڑنے والی ماضی کی یادوں کو نہ روک سکی۔ آپ کو شہزادی جیسی کئی مل جائیں گی، مگر شہزادی کو آپ جیسا ایک بھی نہیں ملے گا۔ کچھ ایسے ہی الفاظ تھے جو بچھڑتے سمے شہزادی کے ہونٹوں سے نکلے تھے۔ شہزادی نے ہی تو اس پر عورت ذات کے بھید کھولے تھے۔ ایسے بھید، ایسے اسرار جو عیاں ہو کر بھی نظر نہیں آتے، ہر دفعہ نئے دکھائی دیتے ہیں، چھو کر بھی انچھوئے لگتے ہیں، اپنا کر بھی پرائے لگتے ہیں، جو کبھی باسی نہیں ہوتے، جس سے مرد سیر نہیں ہوتا، جو غذا کی طرح انسان کی ضرورت بن جاتے ہیں۔ پھر اس کا محسن مرزا طاہر سلیم، جس کی عنایت اور کرم نوازی کی بدولت وہ اس قابل ہوا تھا کہ اپنے دشمن کو للکار سکے۔ شاہ جی خیر تو ہے؟ ہنا کے لہجے میں تشویش کا عنصر نمایاں تھا۔ ہاں خیر ہے، ذرا یہ دیکھو۔ اس نے اشتہار کا صفحہ اس کی سمت بڑھایا۔ کیا ہے یہ؟ ہنا جلدی جلدی اشتہار پڑھتے ہوئے مستفسر ہوئی۔ کہیں آپ غازی شاہ بن کر اس دولت مند لڑکی کو پھانسنا تو نہیں چاہتے؟ مگر اسماعیل کے چہرے پر چھائے سنجیدگی کے اثرات دیکھ کر وہ گڑبڑاتے ہوئے بولی، شاہ جی، سید اسماعیل شاہ غازی آپ کا پورا نام ہے نا؟ کہ کہیں یہ اشتہار آپ کے لیے تو نہیں چھپا؟ اور اسماعیل نے ہولے سے سر ہلا دیا۔ آپ کی منگیتر، کیا آپ کی منگنی ہو چکی ہے؟ نہیں۔ اس نے نفی میں سر ہلایا اور ہنا کے چہرے پر اطمینان پھیل گیا، مگر اس کا استفسار جاری رہا۔ تو پھر اس نے آپ کو اپنی منگیتر کیوں کہا؟ یہ ایک لمبی کہانی ہے، پھر کبھی سہی۔ نہیں ابھی۔ وہ ضد کرنے لگی۔ اسماعیل شاہ کو محسوس ہوا کہ وہ کچھ زیادہ ہی حق جتانے لگی ہے، مگر جب تک وہ فاضل خان سے انتقام لینے کے راستے میں حائل نہ ہوتی، اسماعیل کو اس کی کسی بات سے بھی انکار نہیں ہوتا۔ یوں بھی اپنی بات منوانے کے فن سے وہ آگاہ تھی۔ میں اپنی کہانی تمہیں سنا چکا ہوں نا۔ اس اشتہار میں جس بندے کے انتقال کر جانے کی خبر چھپی ہے، یہ وہی ہے، میرا محسن، جس کی بدولت مجھے رہائی ملی اور جس کی وجہ سے میں اس قابل ہو سکا کہ اپنا انتقام لے سکوں۔ میرا سوال اس کی بھتیجی کے متعلق تھا، ہنا معنی خیز لہجے میں بولی، جو آپ کو اپنا منگیتر کہتی ہے۔ جب مرزا طاہر حسین مجھے حوالات سے فرار کروا کر گھر لے گیا، اس وقت میں کافی سہما ہوا تھا۔ اس نے مجھے اپنی یتیم بھتیجی کے حوالے کیا تاکہ ایک تو میں ماحول سے مانوس ہو جاؤں، دوسرا اس سے مانوس ہو جاؤں۔ ہنا نے طنزیہ لہجے میں اس کا فکرہ مکمل کیا۔ شٹ اپ یار، پوری بات تو سن لیا کرو۔ اس کا اور میرا کوئی جوڑ ہی نہیں تھا، وہ میرے محسن کی بھتیجی تھی، شکل و صورت کی اتنی اچھی کہ رشتوں کی لائن لگ جائے۔ پھر اس کے چچا کو کیا ضرورت تھی ایسے ایک مجرم سے مانوس کروانے کی؟ سن لی ہے، بلکہ اچھی طرح سمجھ لی ہے۔ آپ نے ویسے ہی بہت سی باتیں حذف کر جانی ہیں، بلکہ اصل بات تو آپ گول مول کر جائیں گے۔ کیوں؟ میں ڈرتا ہوں تم سے کہ باتیں چھپاؤں گا؟ اس میں شبہ کیا ہے؟ اگر ڈرتے نہ تو اس طرح تیمارداری کیوں کرتے؟ یہ تو میرا اخلاقی فرض ہے۔ ہم اخلاقی فرض؟ دشمن کی بیٹی کے لیے کون سا اخلاقی فرض ہوتا ہے؟ دشمن باپ ہے، بیٹی کا اس میں کیا قصور؟ کاش آپ پاپا کو معاف کر سکتے۔ ہنا کا لہجہ دکھی ہو گیا تھا۔ یہ جنگ ہے میڈم، ضروری نہیں کہ میں ہی تیرے پاپا کو قتل کر سکوں، ہو سکتا ہے اس کا وار چل جائے۔ یوں بھی وہ صاحب اختیار ہے، ہر قسم کے وسائل رکھتا ہے، میرے پاس کیا ہے؟ اس بات کا تو مجھے بھی ڈر ہے، میں آپ کی جدائی بھی تو برداشت نہیں کر سکتی نا۔ اور جہاں تک پاپا کا تعلق ہے تو کوئی بھی بیٹی اپنے باپ کی موت کو گوارا نہیں کر سکتی، چاہے اس کا باپ کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو۔ پاپا کی موت کے علاوہ مجھے آپ کی ہر بات قبول ہے، ہر بات۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا، ہر بات قبول ہے۔
हर बात से आपकी क्या मुराद है? हर बात से मुराद हर बात है जो आप मुंह से निकालें। अलबत्ता ये ज़रूरी है कि मेरे बस में हो। अब अगर आप ये कहें कि मैं गया वक्त वापस ले आऊं तो ये सिर्फ एक हस्ती के कब्ज़ा कुदरत में है। इसके अलावा किसी में ये ताकत नहीं कि किसी मरे हुए को जिंदा कर दे या किसी औरत की इस्मत वापस लौटा दे। हिना, मुझे फाजिल खान की बर्बादी के अलावा कुछ नहीं चाहिए। मेरे सामने पापा के खिलाफ यूं तो ना बोलो। मैडम, इसीलिए मैं तुमसे दूर भागता हूं कि तेरे मेरे सितारे बिल्कुल नहीं मिलते। मैं तेरे बाप की अदावत तर्क नहीं कर सकता और तुम उसके खिलाफ सुन नहीं सकती। बेहतर यही होगा कि हम दूर हो जाएं, ये नज़दीकियां हमारे लिए नुकसानदेह हैं। शट अप, मत करो बकवास। तुम्हें सिवाय मेरे जज्बाती इस्तेहसाल के कुछ सूझता भी है? उसकी आंखों में उभरने वाली नमी कतरों की सूरत में उसके गालों पर फिसलने लगी। इस्माइल उस मंजर की ताब ना ला सका, तड़प कर आगे बढ़ा और उसका सर अपनी चौड़ी छाती से लगाते हुए बोला, सॉरी चंदा, मैं कब दूर होना चाहता हूं तुमसे। इससे पहले कि हिना कुछ कहती, नर्स दरवाजा खटखटाते हुए अंदर दाखिल हुई। सर, रिसेप्शनिस्ट आपको बुला रही है। मुझे? इस्माइल के लहजे में हैरानी थी। जी सर। अच्छा, अब ये रोना धोना बंद करो और आराम से लेट जाओ। मैं रिसेप्शनिस्ट से मिल कर आता हूँ। उसने तकिया दुरुस्त करके उसे पीछे लिटाया। वो खामोश रही थी। चंद लम्हों के बाद वो रिसेप्शनिस्ट के पास मौजूद था। वो उसे देखते हुए बोली, सर आपने कहा था ना कि कोई भी आपके मुतालिक इस्तफसार करता है तो मैं उसे कुछ ना बताऊं। जी, वो मुख्तसरन बोला। उसने रिसेप्शनिस्ट ड्यूटी करने वाली तीनों लेडीज को ये बात बता दी थी और साथ इनाम का लालच भी दिया था। अभी थोड़ी देर पहले एक आदमी आया था, आपकी मिसेस की तस्वीर दिखाकर उसके मुतालिक पूछ रहा था कि आया वो यहाँ एडमिट तो नहीं है। मैंने नफी में जवाब दिया तो वो प्राइवेट रूम चेक करने पर मुसिर हुआ। मेरे सख्ती पर मना करने पर वो वापस तो चला गया, लेकिन मुझे शुबा है कि वो या उसका साथी जरूर वापस आएगा। गुड, ये लो मेरी तरफ से चाय पी लेना। उसने एक बड़ा नोट निकालकर उसकी तरफ बढ़ाया। सर, इसकी क्या जरूरत थी? उसने रस्मी इनकार किया, मगर उसके नोट की तरफ बढ़ा हुआ हाथ उसके अल्फाज का साथ नहीं दे पाया था। नहीं, ये तेरा हक है। थैंक यू सर। और इस्माइल सर हिलाता हुआ वापस मुड़ गया। उसका इरादा हिना से इजाजत लेकर वहां से जाने का था। ये क्या कह रही थी रिसेप्शनिस्ट? हिना ने इश्तियाक से पूछा। हिना, मुझे यहाँ से जाना होगा। तेरे वालिद के कुत्ते यहाँ पहुंच गए हैं। तेरी तस्वीर उनके पास है। रिसेप्शनिस्ट को तो मैंने पहले से मना कर दिया था कि किसी को भी हमारे बारे में इत्तला ना दे, लेकिन हो सकता है वो किसी और तरीके से हमारे बारे में मालूम कर लें। इसलिए मेरा चला जाना ही बेहतर रहेगा। उसने अखबार से इश्तहार फाड़ कर लपेटते हुए जेब में डाल लिया। ये क्यों पास रख रहे हो? क्या उस चमक छल्लो के पास जाने का इरादा है? हिना ने बजाय उसकी बात का जवाब देने के अपनी रागनी अलापी। मैं उसके पास सिर्फ ताजियत के लिए जाऊंगा। झूठ कह रहे हो, वो खूबसूरत लड़की है। उसने इतने अरसे बाद भी आपको दिल में रखा हुआ है। वो आपको मुझसे छीन लेगी। मुझसे कभी भी नहीं। वो कता कलामी करता हुआ बोला, इस दुनिया की कोई भी लड़की मेरे नजदीक मेरी हिना से खूबसूरत नहीं है। इसलिए बेफिक्र रहो। अब हमें मौत ही जुदा करेगी, या शायद, या फिर क्या? उसने बेसब्री से पूछा। वक्त आने पर बता दूंगा। नहीं, अभी। या शायद आप अपने वालिद के कातिल के साथ रहना पसंद ना करें। उसके जहन में गूंजा, मगर लबों से निकला, क्या पता एक सेठजादी का प्यार कितना अरसा बरकरार रहता है। शाहजी प्लीज। वो रोहासी होने लगी। ओके चंदा, अब तुम अपने वालिद को कॉल करके बुला लेना। ये कहकर वो उसके चेहरे पर झुक गया। हिना की बाहें उसके गले में हायल हो गई थीं। सर, फाजिल खान की बेटी फिर अगवा हो गई है। अगवा होने से पहले वो अपने किसी यार से मिलने पैराडाइज होटल गई थी। वहां ना जाने कैसे उसे गोली लग गई और उसका दोस्त उसे उठाकर ले गया। अब फाजिल खान के आदमी तमाम हॉस्पिटल्स में उसे तलाश करते फिर रहे हैं। उन्हें शक है कि इस दफा भी उसे इस्माइल शाह ने ही अगवा किया है। रणधीर, क्या बात करते हो? रोहित के लहजे में हैरानी थी। अगर इस्माइल के पास है तो इसका मतलब है वो उसी से मिलने गई थी। और अपने बाप के जानी दुश्मन से वो कैसे मिलने जा सकती है? कुछ अकल के नाखुन लो। सर, मुझे जो पता चला मैंने आपके गोश गुजार कर दिया। सुना है उस लड़की के साथ उसके दुम छल्ले भी होते हैं, वो क्या हुए? आपकी मुराद बॉडीगार्ड से है तो वो उनको बेहोश कर चुका था। बाकी दो नीचे पार्किंग एरिया में थे। यानी ये सब खेल होटल के कमरे में चलता रहा? जी सर। मुखबिर के मुताबिक फाजिल की बेटी रोजाना यूनिवर्सिटी जाती है। वो निहायत ही सादा और शरीफ लड़की है, लेकिन परसों उसने अचानक अपने बॉडीगार्ड्स को पैराडाइज होटल चलने को कहा।
وہاں انہیں پارکنگ میں چھوڑ کر خود اوپر ہوٹل کے کمرے میں چلی گئی۔ اس کے باڈی گارڈز نے فاضل خان کو یہ بات بتلائی تو فاضل خان نے انہیں حکم دیا کہ وہ اس کے پیچھے جا کر چیک کریں، اگر وہ کسی مرد کے ساتھ ہے تو مرد کو بغیر کسی پوچھ گچھ کے قتل کر دیں۔ اس لڑکی کے ساتھ 4 باڈی گارڈز ہوتے ہیں۔ وہ اس حکم کی بجا آوری کے لیے اوپر چلے گئے، مگر فاضل کی بیٹی کا دوست لڑنے بھڑنے کے معاملے میں ان سے بہتر نکلا کہ اس نے ان دونوں کو بے ہوش کر دیا۔ اسی اثناء میں فائر ہوا۔ اب یہ فائر کس سے ہوا اور لڑکی کو گولی کیسے لگی، اس راز سے پردہ نہیں اٹھ سکا۔ البتہ اس لڑکی کا دوست اسے اٹھا کر کہیں لے گیا ہے، اور فاضل خان کو شک ہے کہ وہ اسماعیل ہے۔ اس کی بیٹی اسے کیوں ملنے گئی تھی، اس بارے میں اس کی بیٹی ہی بتا سکتی ہے۔ اگر یہ سچ ہے تو سوچنے کی بات ہے کہ چند دن پہلے تو اسماعیل نے اسے رہا کیا تھا، اور اب پھر اسے کیوں اغوا کر لیا؟ کیا وہ فاضل خان کے ساتھ چوہے بلی کا کھیل کھیل رہا ہے؟ سر، وہ اے کے صاحب کا خصوصی سٹوڈنٹ ہے۔ سنا ہے ٹریننگ کے ہر یونٹ میں اس نے نمایاں پوزیشن حاصل کی تھی۔ اس کا اندازہ اس بات سے بھی ہوتا ہے کہ رینجرز کی فائرنگ سے صرف یہی جان بچا کر بھاگ سکا، اور پھر اتنا خطرناک صحرا بغیر زارہ دا اور سواری کے عبور کر لیا۔ وہ بغیر کسی شبے کے ایک لاجواب ایجنٹ ہے۔ البتہ اس معاملے میں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اسے جان بچانے کے لیے اٹھا کر لے گیا ہو۔ ویسے میرے خیال میں اسماعیل نے اس کے باڈی گارڈز کو گولی مارنے کی کوشش کی ہوگی، اور اسماعیل کو روکنے کی کوشش میں اس لڑکی کو گولی لگ گئی ہوگی، یا پھر اس کے باڈی گارڈز نے اسماعیل یا وہ جو کوئی بھی تھا اس پر پسٹل تانا ہوگا، اور اپنے دوست کو بچانے کے لیے وہ لڑکی درمیان میں آ کر گھائل ہو گئی ہوگی۔ سر، آپ کا پہلا اندازہ ٹھیک ہو سکتا ہے، کیونکہ اس لڑکی کے دونوں باڈی گارڈز لڑکی کو گولی لگنے کے واقعے سے لا علم ہیں۔ ایسا ہی ہے۔ بہرحال تم لوگ بھی فاضل خان کے آدمیوں کے ہمراہ ہاسپٹلز چیک کرو، شاید اسماعیل ہی اسے اغوا کر کے لے گیا ہو۔ اگر نظر آ جائے تو اغوا کروا لیں۔ میرے احمق کہنے سے تجھے سبکی تو محسوس نہیں ہوگی؟ سوری سر، رندھیر بوکھلا گیا۔ بے وقوف، وہ ہمارا اپنا آدمی ہے، سر پاشا کا احسان مند۔ اس سے مل کر مہاراج سے ملاقات کرنے کے بہانے میرے پاس لے آؤ۔ ٹھیک ہے سر، میں سمجھ گیا، رندھیر سر ہلاتے ہوئے بولا، اور روہت نے رابطہ منقطع کر دیا۔ تمہیں یقین ہے کہ گڑیا وہیں ہے؟ فاضل خان نے اللہ جوڑیوں کی پوری بات سن کر پوچھا۔ جی سیٹھ صاحب، چوکیدار نے یہی کہا ہے کہ ایک آدمی ایسی لڑکی کو لے کر آیا تھا جسے پیٹ میں گولی لگی ہوئی تھی، جبکہ کمروں کی صفائی پر مامور ایک بوڑھی مائی نے تو چھوٹی بی بی کی تصویر دیکھ کر اسے پہچان بھی لیا۔ البتہ استقبالیہ پر بیٹھی لڑکی نے اسے پہچاننے سے انکار کر دیا ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تمام آدمیوں کو ہاسپٹل کے باہر اکٹھا کرو، میں بھی وہیں آ رہا ہوں۔ فاضل خان نے رابطہ منقطع کر دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ موبائل جیب میں ڈالتا، کال آنے لگی۔ موبائل سکرین پر نظر ڈالتے ہی وہ اچھل پڑا۔ وہ اس کی بیٹی کی کال تھی۔ ہیلو، کال ریسیو کرتے ہوئے وہ محتاط انداز میں بولا۔ پچھلا تجربہ اسے ابھی تک نہیں بھولا تھا کہ جب اسماعیل اس کی بیٹی کا نمبر استعمال کر کے اس سے بات چیت کرتا رہا تھا۔ پاپا، میں بول رہی ہوں۔ اسے ہنا کی نحیف آواز سنائی دی۔ گڑیا، کہاں ہو تم؟ وہ اضطرارن کھڑا ہو گیا تھا۔ ہسپتال میں پاپا، ابھی ہوش میں آئی ہوں تو آپ کو کال کی ہے۔ 2 دنوں بعد ہوش آئی ہے؟ فاضل کا لہجہ حیرت سے پر تھا۔ جی پاپا، پیٹ میں گولی لگی تھی نا، آپریشن ہوا ہے، ہوش تو کل ہی آ گیا تھا، مگر اس قابل نہیں تھی کہ آپ سے بات کر سکتی۔ باقی میرا پرس بھی ہسپتال کی انتظامیہ کے پاس تھا، جو انہوں نے ابھی میرے حوالے کیا ہے۔ کس ہسپتال میں ہو؟ یہ پرائیویٹ ہسپتال ہے پاپا۔ وہ ہسپتال کے بارے میں تفصیل سے بتانے لگی۔ یہ وہی ہسپتال تھا جس کے بارے میں اللہ جوڑیوں نے اسے اطلاع دی تھی۔ ٹھیک ہے پاپا کی جان، میں آ رہا ہوں، باقی باتیں وہیں ہوں گی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کی مرسڈیز مطلوبہ ہاسپٹل کی جانب رواں دواں تھی۔ اللہ جوڑیوں اسے گیٹ پر ہی مل گیا۔ شاباش اللہ جوڑیوں، گڑیا یہیں پر ہے۔ وہ اس کے نزدیک مرسڈیز رکواتا ہوا بولا۔ میں اندر جا رہا ہوں، میرے ساتھ نورل اور رمضان ہے، تم لوگ باہر تیاری حالت میں رہنا۔ ٹھیک ہے سیٹھ صاحب۔ اپنی تعریف سن کر اللہ جوڑیوں کی باتیں کھل گئی تھی۔ گاڑی پارکنگ میں کھڑی کر کے ڈرائیور کو وہیں بیٹھنے کا کہتے ہوئے وہ باڈی گارڈز کے ساتھ ہاسپٹل کی اندرونی عمارت کی طرف بڑھ گیا۔ ہنا کا کمرہ تلاش کرنے میں اسے کوئی دشواری پیش نہ آئی۔ خوبصورت کورین کمبل سینے تک اوڑھے جانے وہ کن خیالات میں کھوئی ہوئی تھی۔ باڈی گارڈز کو دروازے پر رکنے کا اشارہ کرتے ہوئے وہ گڑیا میری جان کہتا ہوا اندر داخل ہوا۔ پاپا، اٹھنے کی کوشش میں وہ صرف ہل کر رہ گئی تھی۔ لیٹی رہو، لیٹی رہو۔
وہ جلدی سے بولا اور جھک کر اس کا ماتھا چومنے لگا۔ پاپا، مما نہیں آئی؟ سوری بیٹا، جلدی میں اسے اطلاع ہی نہیں دے سکا ہوں۔ ٹھہرو، ابھی بتا دیتا ہوں۔ وہ موبائل نکال کر اپنی بیوی کو بیٹی کے مل جانے کی اطلاع دینے لگا۔ بیوی کو مطلع کرنے کے بعد وہ دوبارہ بیٹی کی طرف متوجہ ہوا۔ گڑیا، اصل واقعہ کیا ہوا تھا؟ تم ہوٹل میں ملنے کس سے گئی تھی اور تجھے گولی کیسے لگی؟ کیسے ہوا یہ سب کچھ؟ پاپا، میں غلط فہمی میں ماری گئی۔ ہنا نے پہلے سے گھڑی کہانی بیان کرنا شروع کر دی۔ یونیورسٹی میں اسماعیل شاہ کا فون آیا کہ آپ اس کے قبضے میں ہیں اور میں بغیر پولیس یا اپنے محافظوں کو بتائے اس کے پاس پہنچوں، ورنہ دوسری صورت میں وہ آپ کو جان سے مار دے گا۔ پاپا، یہ سنتے ہی میرے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں جواب دے گئیں اور میں ہوٹل دوڑی گئی۔ کوڑل پارٹی کو میں نے پارکنگ میں رکنے کا کہہ دیا تھا کہ کہیں وہ انہیں دیکھ کر آپ کو نقصان نہ پہنچا دے۔ اس کے پاس جاتے ہی میں نے آپ کے متعلق استفسار کیا تو کہنے لگا کہ آپ محفوظ ہیں اور اگر میں 1 کروڑ روپے کا بندوبست ابھی ابھی کر دوں تو وہ میرے پاپا کو چھوڑ دے گا۔ ابھی ہماری گفتگو جاری تھی کہ کوڑل اور بخش وہاں آ گئے۔ مجھے ان پر غصہ آیا کہ وہ کام بگاڑنے کے لیے وہاں کیوں آئے ہیں، مگر انہوں نے میری ایک نہ سنی اور اس پر حملہ کر دیا، اور اس کے جوابی حملے کی تاب نہ لا کر بے ہوش ہو گئے۔ ان کی بے ہوشی کے دوران اسماعیل شاہ نے دونوں کو گولی مارنی چاہی تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روکنے کی کوشش کی تو گولی مجھے لگ گئی۔ اسے شک تھا کہ وہ چاروں طرف سے گھیر لیا گیا ہے۔ گولی چلنے کے بعد وہ زیادہ گھبرا گیا اور یرغمال بنانے کے لیے وہ مجھے ساتھ اٹھا کر لے گیا۔ پھر یہاں ہسپتال میں لا کر اس نے مجھے داخل کروایا، میرے پرس سے پیسے نکال کر آپریشن کی فیس ادا کی اور چلتا بنا۔ باقی باتوں کا آپ کو پتا ہے۔ ہینا کی کہانی گو پرفیکٹ تھی، مگر فاضل کی تحقیق کے مطابق وہ صریحاً جھوٹ بول رہی تھی، کیونکہ اس کی کہانی کال گرل کی بتائی ہوئی باتوں کے خلاف تھی، اور اس کے ساتھ اس نے خود کال گرل کا ذکر بھی نہیں کیا تھا۔ گڑیا، اب پاپا سے جھوٹ بولو گی؟ فاضل کے لہجے میں گہرے دکھ کی جھلک تھی۔ نہیں پاپا، جھوٹ کیسا؟ دیکھو، میں ہوٹل میں جا کر تحقیق کر چکا ہوں۔ جو کال گرل تمہارے جانے سے پہلے اس خبیث کے ساتھ موجود تھی، اس سے بنفس نفیس مل چکا ہوں۔ یہاں ہسپتال میں بھی اللہ جوڑیوں نے 1 2 نرسوں اور صفائی کرنے والی مائی سے پوچھ گچھ کی ہے۔ سب کے مطابق تمہارے ساتھ شوہر موجود تھا، اور شوہر سے ان کی مراد اسماعیل شاہ ہی ہوگا۔ فاضل کی بات سے ہنا کا رنگ اڑ گیا تھا۔ میں اصل بات سننا چاہوں گا۔ ہنا پینترا بدلتے ہوئے بولی، پاپا، میں اسماعیل شاہ اور آپ کے درمیان صلح کرانے کی خواہاں تھی۔ اس ضمن میں میری اس سے 1 2 دفعہ فون پر بات ہوئی۔ اس دن اس نے کہا کہ آمنے سامنے بیٹھ کر اس بات کو طے کرتے ہیں۔ جب میں وہاں پہنچی تو ایک لڑکی کو موجود پایا۔ اس کے انداز سے مجھے پتا چل گیا کہ وہ کوئی اچھی عورت نہیں۔ ایسی عورتوں سے مجھے الرجی ہوتی ہے جو عورت کے نام پر بدنما دھبا ہوں۔ پس میں نے اسے جانے کا کہا تو وہ طنزیہ انداز میں کہنے لگی کہ میری فیس۔ پس میں نے پرس سے پیسے نکال کر اس کے منہ پر مارے۔ اسماعیل سے تیری بات چیت کیسے شروع ہوئی اور اس کا نمبر تیرے پاس کہاں سے آ گیا؟ پاپا، میرا موبائل اس کے پاس رہ گیا تھا، میں نے خود ہی اس سے بات چیت شروع کی۔ پاپا، وہ برا آدمی نہیں ہے۔ جتنے دن میں اس کے پاس قید رہی اس نے مجھے بہت عزت سے رکھا، لیکن آپ سے وہ بہت نفرت کرتا ہے۔ میں چاہتی تھی کہ وہ آپ سے صلح کر لے۔ اگر اس بارے میں آپ سے مشورہ لیتی تو آپ نے لازماً منع کر دینا تھا، اس لیے مجھے آپ کی لا علمی میں یہ قدم اٹھانا پڑا۔ اپنے پاپا کو تم نے اتنا کمزور سمجھا ہے کہ ایک سڑک چھاپ اسے قتل کر دے گا؟ پاپا، وہ اندھیرے کا تیر ہے، جبکہ آپ کی شخصیت ایسی ہے کہ آپ چھپ کر نہیں بیٹھ سکتے، اور میں آپ کی جدائی برداشت نہیں کر سکتی۔ گڑیا، مجھ سے مشورہ کیے بغیر تمہیں اتنا بڑا قدم نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ اس مرتبہ فاضل کے لہجے میں غصہ شامل تھا، گویا اس نے ہنا کی کہانی کو سچ مان لیا تھا۔ اور پھر تم اس سے ملنے کے لیے اکیلے کمرے میں چلی گئیں؟ اگر کوئی اونچ نیچ ہو جاتی پھر؟ پاپا، میں اتنے دن اس کے پاس قید رہی، کوئی اونچ نیچ نہ ہوئی۔ اب گھنٹے 2 گھنٹے میں بھی کچھ نہیں ہونا تھا۔ یوں بھی میں آپ کی بیٹی ہوں، جان دے دوں گی، لیکن اپنی عزت پر کوئی حرف نہیں آنے دوں گی۔ بات سمجھنے کی کوشش کرو ہنا، تیرے اس عمل سے ہمارے ملازم کیا سمجھیں گے؟ ہم کہاں تک ان کے سامنے اسماعیل کے کردار کی گواہیاں دیتے پھریں گے؟ اور اگر خدا نہ خواستہ اخبار والوں تک یہ بات پہنچ جاتی تو ہماری جتنی سبکی ہوتی اس بارے میں اندازہ لگانا مشکل نہیں۔ اور ہنا سے کوئی بات نہ بن پڑی۔ اس کی مشکل اس کی ماں کی آمد سے حل ہو گئی، جو میری بچی کا نعرہ لگاتے ہوئے اندر داخل ہوئی اور آتے ساتھ اس سے لپٹ گئی۔ بیوی کی موجودگی میں فاضل نے اس موضوع کو ترک کرنا مناسب سمجھا۔ اسماعیل اس وقت انسپکٹر حاکم داد کے تعاقب میں تھا۔
شہزادی سے ملنے سے پہلے اس نے حاکم داد کا کانٹا نکالنا بہتر سمجھا کہ اس طرح وہ یکسو ہو کر شہزادی سے ملاقات کر سکتا تھا۔ سرخ بتی پر اس کی کار رکتے ہی وہ اپنی موٹر سائیکل اس کی کار کی پشت پر لے گیا۔ موٹر سائیکل سٹینڈ پر کھڑی کر کے وہ نیچے اترا اور اس کے اگلے پہیے کی ہوا چیک کرنے لگا۔ موٹر سائیکل اس نے اس انداز میں کھڑی کی تھی کہ حاکم داد بیک مرر میں اس کی کاروائی کو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ دائیں بائیں رکنے والی گاڑی سواروں نے ایک سرسری نظر اس پر ڈالی اور پھر اسے پہیے کی ہوا چیک کرتا دیکھ کر بتی کی جانب متوجہ ہو گئے۔ یہ ایک عام سی روزمرہ میں پیش آنے والی بات تھی۔ کوئی ایسا منظر تو تھا نہیں کہ ان کی توجہ اپنی جانب مبذول رکھتا۔ لوگوں کی توجہ ہٹتے ہی اس نے اپنا دایاں ہاتھ غیر محسوس انداز میں حاکم داد کی کار کی طرف بڑھایا۔ ایک چپٹا سا ڈیوائس جس کے ساتھ 5-6 انچ کی باریک تار لگی ہوئی تھی، کار کے نیچے چپکا کر وہ اٹھ کر موٹر سائیکل پر بیٹھ گیا۔ نہایت قلیل وقت میں اس نے اپنی کاروائی مکمل کی تھی۔ اس کے موٹر سائیکل پر بیٹھنے کے ساتھ بتی زرد ہوئی اور پھر سبز بتی پر حاکم داد کی کار آگے بڑھ گئی۔ وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ ایک خود ساختہ IED وہ اس کار کے نیچے فٹ کر چکا تھا۔ اب وہ جس ٹائم چاہتا کار سمیت اس کے پر خچے اڑا سکتا تھا۔ تھوڑا سا آگے آ کر اس نے موٹر سائیکل ایک لمحے کے لیے روکی، صورت سے حاکم داد کا نمبر ڈائل کیا اور ایئر فون کانوں میں فٹ کرتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ دوسری بیل پر ہی اس نے کال اٹینڈ کر لی۔ ہیلو، کون؟ انسپیکٹر حاکم داد۔ بجائے جواب دینے کے وہ مستفسر ہوا۔ جی، پہچانا مجھے؟ سوری، آپ کا نمبر میرے موبائل میں درج نہیں۔ مجھے سید اسماعیل شاہ غازی کہتے ہیں۔ اوہ، بڑی جرت پیدا ہو گئی ہے۔ ویسے میں پوچھ سکتا ہوں کہ تم نے اپنے باپ کو کال کیوں کی ہے؟ میرا خیال ہے دھمکی دینی ہوگی۔ تو مٹھو، بات یہ ہے کہ دھمکی کے علاوہ کچھ بکنا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں فون بند کر رہا ہوں۔ صرف ایک اطلاع دینی تھی۔ بکو، حاکم استہزائی لہجے میں بولا۔ کبھی سوئچ نمبر 4 پل مارک 1 کا نام سنا ہے؟ اگر تم سیدھے لفظوں میں بکواس کرو تو زیادہ بہتر رہے گا۔ چلو، میں وضاحت کر دیتا ہوں۔ اسماعیل کے لہجے میں اطمینان کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ اسے تم ایک آلہ سمجھ سکتے ہو۔ یہ عموماً دروازوں، کھڑکیوں وغیرہ میں فٹ کیا جاتا ہے اور اس کا کنیکشن بارود کی تھیلی یا پیکٹ وغیرہ سے جوڑ دیا جاتا ہے۔ جیسے ہی دروازے کو کھولا جائے یہ چال کر جاتا ہے، جس سے 1 سیکنڈ کے کچھ حصے میں بارود دھماکے سے پھٹ جاتا ہے اور دروازہ کھولنے والا بغیر رکے اپنے اعمال کے ساتھ خالق حقیقی سے جا ملتا ہے۔ یعنی عرف عام میں تم اسے رب سے ملاقات کرنے والا آلہ کہہ سکتے ہو۔ اس بکواس کا مقصد صرف یہ بتانا کہ تم جس گاڑی میں سفر کر رہے ہو اس کے چاروں دروازوں کے ساتھ سوئچ نمبر 4 پل مارک 1 فدوی بنفس نفیس فٹ کر چکا ہے۔ اب تم جس دروازے کو بھی کھولو گے، باہر آنے سے پہلے تیری ملاقات اسرائیل سے ہو چکی ہوگی۔ جہاں تک شیشے کے راستے باہر آنے کا تعلق ہے، تو اگر تیری توند موجودہ حالت سے آدھی بھی ہوتی تب بھی تم باہر نہ آ سکتے۔ تم بکواس کر رہے ہو۔ تم نے کس وقت کھڑکی کے ساتھ یہ سوئچ فٹ کیا ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو جس وقت میں گاڑی میں بیٹھ رہا تھا اس وقت بم پھٹ جاتا۔ میں نے 2 سال لگا کر یہ کام سیکھا ہے اور مجھے پتا ہے کہ کس طرح اس آلے کو فٹ کیا جائے کہ پہلی دفعہ دروازہ کھولنے پر یہ چال نہ کرے مگر دوسری دفعہ دروازہ کھولنے پر اپنا کام کر جائے۔ ویسے مجھ سے غلطی بھی ہو سکتی ہے، آخر انسان ہوں نا۔ بہرحال تم دروازہ کھول کر چیک کر سکتے ہو۔ کوئی اور طریقہ نہیں ہے مجھے یقین دلانے کا؟ حاکم داد نے کہا۔ وہ ایک پولیس انسپیکٹر تھا اور اتنی جلدی اسماعیل کے جھانسے میں نہیں آ سکتا تھا۔ کیوں نہیں ہے؟ ذرا اس آواز کو سننا۔ یہ کہہ کر اسماعیل نے بم کے ریموٹ کنٹرول کا ایک مخصوص بٹن دبایا تو کار کے ساتھ لگے آلے سے خطرے کا سائرن بجنے کی آواز آنے لگی۔ یہ آواز بہرحال اتنی بلند ضرور تھی کہ حاکم داد کو آسانی سے سنائی دیتی۔ کیا چاہتے ہو؟ حاکم داد کے لہجے سے ظاہر ہو رہا تھا کہ اسے اسماعیل کی باتوں پر یقین آ گیا تھا۔ تیرے گندے وجود سے اس دھرتی کو پاک کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھو شاہ جی، تیری میری کوئی دشمنی نہیں۔ ایک مجرم کے خلاف تفتیش کرنا پولیس انسپیکٹر کا فرض ہوتا ہے۔ غلطی اور جان بوجھ کے کرنے میں فرق ہے۔ ہم صلح بھی کر سکتے ہیں۔ میں ہر قسم کا جرمانہ بھرنے کو تیار ہوں۔ جو تاوان کہو گے ادا کر دوں گا۔ چلو ایسا ہے، اپنی گاڑی کا رخ ساحل سمندر کی طرف موڑو۔ رابطہ منقطع نہ کرنا، وہاں جا کر بات چیت کرتے ہیں۔ آپ وعدہ کریں کہ مجھے قتل نہیں کریں گے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر تو نے میرا مطالبہ پورا کر دیا تو تجھے قتل نہیں کروں گا۔ مطالبہ کیا ہوگا؟ چند لاکھ سے زیادہ نہیں بڑھے گا۔ منظور، رقم بتاؤ، میں ابھی ادا کر دیتا ہوں۔ نہیں، ساحل تک تو جانا پڑے گا، آخری ملاقات بھی تو ضروری ہے۔
ٹھیک ہے، میں وہاں پہنچ رہا ہوں، آپ بھی پہنچے، میں تیرے ساتھ ساتھ ہوں۔ اگر تم بیک مرر میں دیکھو تو کالی ہیلمٹ والا موٹر سائیکل نظر آئے گا، وہ میرا ہی آدمی ہے۔ اسی طرح تیری کار سے آگے جو سفید مہران جا رہی ہے وہ بھی اپنی سمجھو۔ ایک دو اور بھی ہیں، اور اگر میں یہ کہوں کہ تم اس وقت مکمل گھیرے میں ہو تو غلط نہیں، مگر اس گھیرے سے بڑھ کر وہ بارود ہے جو تمہاری کار میں کلو گراموں کے حساب سے موجود ہے۔ اسماعیل کا مقصد اسے ڈرانا تھا اور وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب رہا تھا۔ شاہ صاحب، میں معافی کا خواستگار ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ سب باتیں ساحل سمندر پر ہوں گی، اور ہاں، اگر رابطہ منقطع کیا تو شاید تمہیں ساحل دیکھنا نصیب نہ ہو۔ شاہ صاحب، یہ سارا کیا دھرا سیٹھ فاضل کا ہے، اسے تو آپ نے کچھ کہا نہیں اور مجھے گھیر لیا، جبکہ میں نہ تو آپ کی والدہ کی موت میں ملوث ہوں اور نہ میں نے آپ کی بہن کو کچھ کہا تھا۔ حاکم داد، اب گاڑی کی سپیڈ تھوڑی بڑھا دو، روڈ خالی پڑا ہے۔ بجائے اس کی بات کا جواب دینے کے اسماعیل نے حکم جاری کیا۔ حاکم داد نے بغیر چوں چرا کیے اپنی کار کی سپیڈ بڑھا دی۔ اسماعیل کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے وہ جلد ہی ساحل سمندر کے ایک ویران حصے میں پہنچ گئے۔ اس دوران اسماعیل نے رابطہ منقطع نہیں ہونے دیا تھا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ رابطہ منقطع کر کے وہ اپنے کسی مددگار کو بلا لے۔ بم کے خوف نے انسپیکٹر حاکم داد میں بھی رابطہ منقطع کرنے کی جرت پیدا نہیں ہونے دی تھی۔ بس یہیں رک جاؤ، ایک مناسب مقام پر اسماعیل نے اسے حکم دیا اور اس کی کار رک گئی۔ کار سے چند گز دور موٹر سائیکل روک کر وہ اس کی جانب بڑھا۔ اس نے ہاتھ میں گلاک 19 پکڑا ہوا تھا۔ اپنے ہاتھ سر پر رکھ دو۔ اس کے قریب پہنچ کر وہ بولا، مگر موبائل؟ اب اس کی ضرورت نہیں، آواز اس کے بغیر بھی سنائی دے گی، تیرے سامنے تو کھڑا ہوں۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ سر پر رکھ لیے۔ اسماعیل نے آگے بڑھ کر کار کا دروازہ کھول دیا۔ باہر آ جاؤ، وہ نفرت بھرے لہجے میں بولا، اور حاکم داد چہرے پر خوف کے تاثرات سجائے نیچے اتر آیا۔ دھماکہ تو نہیں ہوا؟ ہو جائے گا، وہ ماہرانہ انداز میں اس کی تلاشی لیتا ہوا بولا۔ اس کی اندرونی جیب سے ایک قیمتی پسٹل برآمد ہوا۔ واہ تھانے دار صاحب، بریٹا جیب میں لیے گھومتے ہو، اگر کوئی چھین لے پھر؟ اسماعیل بریٹا اپنی جیب میں منتقل کرتا ہوا استہزائی لہجے میں بولا۔ گلاک کے مقابلے میں بریٹا تھوڑا وزنی تھا، لیکن کارکردگی میں کسی بھی طرح گلاک سے کم نہیں تھا، اور اتنے قیمتی پسٹل کو پھینک دینا اسے معقول نہ لگا۔ شاہ جی، ہمارا معاہدہ ہو گیا تھا کہ اگر میں نے آپ کا مطالبہ پورا کر دیا تو آپ مجھے کچھ نہیں کہیں گے۔ میں نے یہ کب کہا کہ کچھ نہیں کہوں گا؟ میں نے تو کہا تھا کہ قتل نہیں کروں گا، وہ بھی اس صورت میں جب کہ تم میرا مطالبہ پورا کرو گے۔ آپ رقم بتائیں۔ مطالبہ صرف رقم میں تو نہیں ہوگا نا؟ بہرحال رقم کی مد میں مجھے 25 لاکھ چاہیے، ابھی اور اسی وقت۔ چلو میں رقم اسی وقت آپ کے حوالے کر دیتا ہوں۔ میں اسی جگہ کی بات کر رہا ہوں مسٹر۔ آپ اپنے کسی ساتھی کو فون کریں، میں ایک ایڈریس بتاتا ہوں، وہاں میرے 40 لاکھ پڑے ہیں، ان میں سے 25 لاکھ وصول کر لے۔ کہاں؟ اسماعیل موبائل نکالتا ہوا مستفسر ہوا۔ نازم آباد میں ایک فلیٹ ہے جس کی چابی دروازے کے ساتھ لگی نیم پلیٹ کے پیچھے چھپی رہتی ہے۔ فلیٹ کے اندر کپڑوں کی الماری کے پیچھے ایک تجوری بنی ہے جس کے لاک کا نمبر 12321 ہے۔ اس میں میری کچھ دستاویزات پڑی ہیں، اپنے آدمی کو کہنا کہ انہیں نہ چھیڑے، اور رقم بے شک ساری نکال لے۔ فلیٹ کی لوکیشن؟ اسماعیل نے پوچھا اور حاکم داد نے لوکیشن بتا دی۔ اسماعیل نے لوکیشن نوٹ کر لی۔ یہ تو تھا پہلا مطالبہ، اب دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ تم نے میری بہن کو فاضل خان کے حوالے کیا تھا، وہ مجھے واپس چاہیے۔ کیا مطلب؟ شاہ جی، کوئی ایسا مطالبہ کہیں جو پورا کیا جا سکے۔ اچھا یہ بتاؤ، تیری بیٹی کی عمر کتنی ہے؟ بڑی کی عمر 16 سال ہے۔ گڈ، پھر اس طرح کرو کہ اسے آج کی رات میرے حوالے کر دو، صبح زندہ سلامت واپس کر دوں گا۔ شاہ جی، آپ زیادتی کر رہے ہیں، وہ میری بیٹی ہے کوئی؟ مگر اس کی بات پوری ہونے سے پہلے اسماعیل کا ہاتھ گھوما اور ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر لگا۔ اپنی بیٹی کا بڑا خیال ہے، دوسرے کی کوئی عزت نہیں۔ میری گڑیا کو فاضل جیسے کتے کے حوالے کرنے سے پہلے تجھے یہ خیال نہ آیا کہ وہ بھی کسی کی بہن یا بیٹی ہے؟ میں معافی چاہتا ہوں، اوپر جا کر اسی سے مانگ لینا جس کے مجرم ہو۔ یہ کہتے ہوئے اسماعیل نے اسے ٹھوکروں پر رکھ لیا۔ تھانے دار نے مزاحمت کی کوشش کی، مگر جلد ہی اسے پتہ چل گیا کہ اسماعیل جسمانی لحاظ سے اس پر بھاری ہے۔ اپنے بھدے جسم کو بچانے کے لیے تھانے دار نے دائیں بائیں ہونے کی کوشش کی، مگر اسے کامیابی حاصل نہ ہوئی۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی وہ ساحل کی ریت پر پڑا پیاسے کتے کی طرح ہانپ رہا تھا۔ شاہ جی، خدا کے لیے معاف کر دو، وہ گڑ گڑایا۔ اپنے جی کی بھڑاس نکال لینے کے بعد اسماعیل نے کہا، میں 20 تک گنوں گا، اس وقت تک تم جتنی دور جا سکتے ہو چلے جاؤ،
اس کے بعد اگر میں نے تمہیں پا لیا تو گولی مار دوں گا، کیونکہ تم نے میرا مطالبہ پورا نہیں کیا۔ ایک، اور اس کے ایک کہتے ہی تھانے دار اچھل کر کھڑا ہوا اور کار کی طرف بھاگا۔ دو، تین، اس کے تین کہنے تک وہ کار کے قریب پہنچ چکا تھا، مگر اتنا خوفزدہ تھا کہ لڑکھڑا کر منہ کے بل گرا اور پھر اٹھ کر کار کی طرف بھاگا۔ چار، پانچ، چھ، کار میں گھس کر وہ لرزتے ہاتھوں اگنیشن میں چابی گھمانے لگا۔ سات، آٹھ، نو، 10۔ اسماعیل بلند آواز سے گنتا رہا۔ کار سٹارٹ کر کے اس نے سرعت سے پیچھے مڑی اور فل سپیڈ سے دوڑا دی۔ وہ بمشکل 20 میٹر جا سکا ہوگا کہ اسماعیل نے گنتی پوری کر کے موٹر سائیکل سنبھالی اور ایک مرتبہ پھر اس کے تعاقب میں چل پڑا۔ اس نے جان بوجھ کر اسے جانے کا موقع دیا تھا، کیونکہ یہاں پر قتل کرنے کے بجائے وہ اسے کار سمیت IED سے اڑانا چاہتا تھا، تاکہ یہ کسی دہشت گرد کی کارروائی دکھائی دے۔ موبائل نکال کر اس نے تھانے دار کے نمبر پر ٹرائی کی، مگر نمبر بزی ملا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں روڈ پر تھے۔ تھانے دار فل سپیڈ سے گاڑی دوڑا رہا تھا۔ اسماعیل کے پاس بھی طاقتور موٹر سائیکل تھی۔ جلد ہی وہ اس کے قریب پہنچ گیا، لیکن اس نے اپنی بائک 20 میٹر اس کی کار سے پیچھے ہی رکھی۔ جیسے ہی وہ معروف روڈ پر پہنچا، اسماعیل نے ایک مرتبہ پھر اس کا نمبر ڈائل کیا۔ اس مرتبہ اس نے کال ریسیو کر لی۔ ہا ہا ہا، اس کا بلند و بانگ کہا اسے سنائی دیا۔ مسٹر، اب تم مجھے نہیں پکڑ سکتے۔ اب میں تمہارا جو حشر کروں گا وہ دنیا دیکھے گی۔ تجھے چیر کے میں نے کتوں کے آگے نہ ڈالا تو میرا نام حاکم داد نہیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو تم گڑ گڑا رہے تھے۔ کہتے ہیں ضرورت کے وقت گدھے کو بھی باپ بنا لینا چاہیے۔ تو گدھے کے بچے، اگر میں یہ کہوں کہ تم اس وقت بارود کے ڈھیر پر بیٹھے ہو تو تمہاری اس بکواس پر یقین کرنا میری حماقت تھی۔ اب تم مجھے بے وقوف نہیں بنا سکتے۔ چلو ٹھیک ہے تھانے دار حاکم داد، میں تمہیں گڑیا کی پامالی کے جرم میں برابر کا حصے دار سمجھتے ہوئے موت کی سزا سناتا ہوں۔ تم جیسے کتے صرف بھونک سکتے ہیں۔ مگر اس نے اسے فکرہ مکمل کرنے کا موقع نہ دیا اور بائک روک کر ریموٹ کنٹرول کا بٹن دبا دیا۔ اس ریموٹ کی رینج 200-250 میٹر تھی۔ ایک زوردار دھماکے کے ساتھ اس کی کار پرزے پرزے ہو کر بکھر گئی۔ اس کی بھیانک چیخ اسے موبائل کے سپیکر میں سنائی دی تھی۔ خس کم جہاں پاک، کہتے ہوئے اس نے بائک آگے بڑھا دی۔ راہگیر وغیرہ حاکم داد کی لاش کے قریب اکٹھے ہونا شروع ہو گئے تھے۔